अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौज़ूम फ़कर में खुशामदद। खबर बड़ी दिलचस्प है आपके लिए और यकीनी तौर पर खबर सुन के आपका हंस हंस के बुरा अशर हो जाएगा, क्योंकि शहबाज गिल साहब, इमरान खान के जो चीफ ऑफ स्टाफ साहब है, उन्होंने अब गटरों का गंद साफ करने का काम ना सिर्फ संभाली है बल्कि इन्होंने एक लंबी सी डांग भी ले ली है, जिसकी मदद से अब वो गटर खोला करेंगे। ये इंकशाफ और किसी ने नहीं किया, बल्कि ये इंकशाफ खुद शहबाज गिल साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इस बात का ऐलान किया है। और उनका ये कहना है कि गटरों की सफाई के लिए एक लंबी सी डांग की ज़रूरत होती है और अब मैंने वो डांग पकड़ ली है और अब ये गटर जो है ये मैं खुद साफ करूँगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि शहबाज गिल साहब को आखिर गटरों की सफाई की नौबत उन तक ऐसी क्यों पेश आ गई, और दूसरा वो गटरों में से कौन सा गंद निकालना चाहते हैं और आखिरकार वो गटर तक पहुंचे कैसे, और मामला क्या है। ये बड़ी अजीबोगरीब, बड़ी दिलचस्प सिचुएशन पैदा हुई है, क्योंकि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की ये बुनियादी तौर पर उन्होंने बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से जो ऑडियो टेप सामने आई थी, जो ऑडियो लीक हुई थी, जिसके अंदर वो गद्दारी के फतवे बांटने को ऑर्डर्स पास कर रही थी, उसके जवाब में दी। क्योंकि सुबह से ही आज मुस्लिम लीग नून ने पीटीआई को बिल्कुल, जैसे कि पंजाबी में कहते हैं ना, तुन कर रखा हुआ था, साइड में लगाया हुआ था, और हर एक घंटे के बाद कोई ना कोई नया लीडर सामने आता था और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ कर देता था। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर यकीनी तौर पर जो बात होती थी वो बुशरा बीबी की इस ऑडियो टेप के हवाले से ही होती थी। लेकिन शहबाज गिल साहब ने ये जो ऑडियो टेप वाला मामला है इसको तो पीछे छोड़ दिया, खुद आगे निकल गए। दूसरी जानिब जो उन्हीं की पार्टी के एक और लीडर उन्होंने इस ऑडियो टेप की तस्दीक कर दी। उन्होंने कहा जनाब ये ऑडियो बिल्कुल जेन्युइन है, बिल्कुल असली है। और साथ उन्होंने ये कहा कि भाई ये कहाँ की तहजीब है कि दो लोगों की, दो अफराद की प्राइवेट गुफ्तगू को आप पब्लिक कर दें, ये तो बड़ी फजूल सी बात है। वो शख्सियत कौन है उस पर भी आपके साथ बात करूंगा, लेकिन उससे पहले एक और खबर है, वो भी आपके साथ शेयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो खबर है मुस्लिम लीग नून के हवाले से और मुस्लिम लीग नून के एक इजलास के हवाले से, जिसकी खबर मैंने कल आपके साथ शेयर की थी कि नवाज शरीफ साहब ने लंदन से एक इजलास तलब कर लिया है। और उस इजलास के अंदर पंजाब के जो 20 हल्के हैं जहां पर 17 जुलाई को ज़िमनी इलेक्शंस होने वाले हैं, उन इलेक्शंस के हवाले से कोई हिकमत अमली तय की जाएगी। और उसके साथ साथ इसहाक डार साहब की वतन वापसी को लेकर जो एक बहस का आगाज़ हो गया है, उसके ऊपर भी इस इजलास के अंदर निहायत तफसील के साथ गुफ्तगू होना थी। तो इस इजलास के अंदर नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब ने दो फैसले किए हैं। एक, उन्होंने पंजाब में होने वाले ज़िमनी इलेक्शंस के लिए कुछ लोगों की ड्यूटीज़ लगाई हैं कि तुमने फ़लाँ हल्के में ज़िम्मेदारी देनी है, तुमने फ़लाँ हल्के में ज़िम्मेदारी देनी है। और लाहौर के जो 4 सूबाई हल्के हैं जहां पर ये ज़िमनी इलेक्शंस होने हैं, वहां पर ख्वाजा साद रफ़ीक, अयाज सादिक और अलीम खान साहब की ज़िम्मेदारी लगा दी है कि आपने इन चारों हल्कों के अंदर जो ज़िमनी इंतखाबात हैं वहाँ से आपने हमें रिज़ल्ट्स लेके देने हैं और इन रिज़ल्ट्स की ज़िम्मेदारी आप ही, और इन हल्कों के अंदर अब आपने घुस जाना है और यहाँ से आपने ये जो मुस्लिम लीग नून का नैरेटिव है इसको आगे भी बढ़ाना है और आगे लेके भी चलना है। इसके साथ साथ मरीम नवाज साहिबा को भी हदायत की गई है कि उन्होंने ये जो सारे सूबाई हल्के हैं, क्योंकि आज भी उन्होंने लाहौर में धर्मपुरा में जलसे से खिताब करना है, कल भी उन्होंने एक जलसे से खिताब करना है, तो इसका मतलब यह है कि मुस्लिम लीग नून मरीम साहिबा को बतौर क्राउड पुलर, बतौर नैरेटिव बिल्डर और बतौर एक जो टॉप कैंपेनर है उसके लिए सामने लेके आ रही है। ना सिर्फ लाहौर बल्कि पंजाब के तमाम अजला जहाँ जहाँ पर ज़िमनी इलेक्शंस होने जा रहे हैं वहाँ वहाँ पर मरीम साहिबा जाएंगी और जाकर जलसों से खिताब करेंगी। इस इजलास के अंदर और भी बहुत सारे अमूर जिस तरह मैंने आपसे कहा कि डिस्कस हुए हैं, और ख़ासतौर पर इसहाक डार साहब वाला मामला बहुत ही ज़्यादा डिस्कस किया गया, क्योंकि इसहाक डार साहब की तरफ से ये बात बड़ी क्लैरिटी के साथ सामने आई कि जनाब मैं तो नवाज शरीफ साहब की हदायत पर वतन वापस आ रहा हूँ। अब मेरी वापसी से कोई बंदा खुश होता है या नाराज़ होता है, मुझे अब इसकी कोई परवाह नहीं है। मुझे मेरे कायदे का हुक्म दे दिया है कि तुमने जाना है, मुझे मेरे डॉक्टर्स ने इजाज़त दे दी है कि तुमने जाना है, लिहाजा मैं जुलाई के आखिरी हफ्ते में आ रहा हूँ पाकिस्तान, एंड देयर इज़ नो क्वेश्चन कि मैं नहीं आ रहा। अच्छा, ये जैसे ही उन्होंने आने की बात की तो फिर मुस्लिम लीग नून के अंदर एक डिबेट का आगाज़ होता है। पहले शायद खाकान अब्बासी साहब आते हैं, फिर ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कल नवाज शरीफ साहब की तरफ से किए गए इस फैसले से फासला इख्तियार किया, बगावत भी उन्होंने कर दी। उन्होंने कहा नहीं नाम इनको नहीं आना चाहिए, बल्कि आज सियालकोट के अंदर भी उन्होंने एक तकरीब से खिताब किया, वहाँ पर भी उन्होंने इसी तरह के जुमलों का उन्होंने इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि मिफ्ता इस्माइल साहब बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। और साथ उनका ये कहना था कि ये इदारों के ख़िलाफ़
جو عمران خان صاحب مہم چلا رہے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اداروں کو پروٹیکٹ کریں اور ہم اداروں کو اور ان اداروں سے وابستہ شخصیات کے احترام کا مکمل طور پر نہ صرف خیال رکھیں گے بلکہ ان کو پروٹیکٹ بھی کریں گے۔ اچھا، یہ جو اجلاس ہے اس میں ایک مرتبہ پھر شاہد خاقان عباسی صاحب کی طرف سے اختلافی نقطہ سامنے آیا، اور شاہد خاقان عباسی صاحب نے اس بات کا اظہار کیا، جو ان کے الفاظ ہیں وہ ان کا یہ ماننا ہے کہ اس وقت پاکستان میں اور خاص طور پر مسلم لیگ نون میں مفتاح اسماعیل صاحب وہ شخصیت ہیں جن کو سب سے زیادہ معیشت کی سوجھ بوجھ ہے، اور وہ بہت اچھے انداز میں معیشت کو آگے چلا سکتے ہیں، اور جس طریقے سے انہوں نے حالیہ دنوں میں اقدامات اٹھائے ہیں اور جس طریقے سے انہوں نے کرٹیسزم برداشت کیا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی حوصلہ افزائی کریں، نہ کہ ہم اس بات کی سپورٹ کریں کہ کوئی اور آئے اور وہ آ کر جو ہے وزارت خزانہ اس کا چارج سنبھالے اور پھر ہم ایک دفعہ جواب دہی دیتے پھرے۔ اور اس بات کا برا منایا گیا اس اجلاس میں، اور یہ کہا گیا کہ جناب یہ فیصلے تو لینے ہیں نواز شریف صاحب نے، اور یہ فیصلے نواز شریف صاحب کو ہی لینے دیں، اور نواز شریف صاحب کے فیصلوں پر اختلاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر نواز شریف صاحب بھیج رہے ہیں اسحاق ڈار صاحب کو تو وہ کچھ سوچ سمجھ کے بھیج رہے ہیں، ان کے ذہن میں کوئی پلان ہے، اور یقینی طور پر اس بات میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس وقت مسلم لیگ نون موجودہ اقدامات کی وجہ سے جو مہنگائی آئی ہے، جو پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، جو بجلی گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، جس سے لوگوں کی زندگی مشکل ہو گئی ہے، اجیرن ہو گئی ہے، تو اس کا بیک لیش آئے گا، یقینی طور پر آئے گا، اور چونکہ فوری طور پر ضمنی الیکشنز ہیں تو یہاں پر تو بہت ہی زیادہ شدت سے آ سکتا ہے، اگر آیا تو اس کو کاؤنٹر کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے، اور پھر مسلم لیگ نون کو کچھ ایسا ایک امیج بلڈ کرنا ہے کہ وہ لوگوں کے جو مسائل ہیں ان سے لا تعلق نہیں ہے، وہ لوگوں کے مسائل کو سمجھتی ہے اور لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اب اگر ہم ایک لمحے کے لیے فرض بھی کر لیں کہ اسحاق ڈار صاحب کی وطن واپسی نواز شریف صاحب کی خواہش کے عین مطابق ہے، تو ممکنہ طور پر اس بات کا بھی اظہار کیا جا سکتا ہے کہ یہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر جو اس وقت سینٹیمنٹس پائے جاتے ہیں مفتاح اسماعیل صاحب کے حوالے سے، تو یہ ان کو ایک ٹھنڈا کرنے کی ایک پولیٹیکل کوشش بھی ہو سکتی ہے ممکنہ طور پر، کہ جناب ہم اس بات کا تاثر دینا شروع کر دیں کہ جناب یہ آپ کے لیے یہ جو بوجھ لادا تھا، یہ اس بندے نے لادا تھا، ہم نے اس کو ہٹا دیا ہے، اب اس کی جگہ پہ ہم نیا چہرہ لے کے سامنے آ گئے ہیں، اب یہ آ گیا ہے، اب سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ کیونکہ مریم صاحبہ نے بھی کل جب جلسے سے خطاب کیا تھا گرین ٹاؤن میں، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو مہنگائی آئی ہے، اس مہنگائی کی وجہ سے مریم جو ہے وہ لوگوں میں نہیں آئے گی، لیکن مہنگائی کے مارے عوام کے درمیان مریم کھڑی ہے، مریم کہیں نہیں جائے گی، مریم اپنے لوگوں کے ساتھ ہی کھڑی ہوگی، اور پھر اس کے بعد باقی چیزیں آگے چل رہی ہیں۔ لیکن یہ جو اسحاق ڈار صاحب کے معاملے کو لے کر مسلم لیگ نون کے اندر بحث کا آغاز ہو گیا ہے، یقینی طور پر اس تمام ایشوز کو نواز شریف صاحب نے ایڈریس بھی کیا ہے، اور انہوں نے اپنا فائنل ورڈکٹ دے دیا ہے، اور وہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب آ رہے ہیں وطن واپس، اور وہ جولائی کے لاسٹ ویک میں آ رہے ہیں وطن واپس، اور اس کے بعد آنے کے بعد کیا ہوگا وہ بات کی بات ہے، اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے۔ مفتاح اسماعیل صاحب کو کنٹینیو کرانا ہے، مفتاح اسماعیل صاحب کو کنٹینیو نہیں کرانا، کیونکہ کچھ ذرائع مسلم لیگ نون کے اس بات کی طرف بھی اشارہ کر رہے ہیں کہ خود اسحاق ڈار صاحب بھی شاید وزارت خزانہ لینے پر کچھ زیادہ انٹرسٹڈ نہیں ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کو چیئرمین سینٹ کا عہدہ دیا جائے، جس پر پیپلز پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ چیئرمین سینٹ کا عہدہ تو ہمارا رائٹ ہے کیونکہ ہم وہاں پر میجورٹی میں ہیں، لہٰذا کچھ ایک نئی اس حوالے سے کچھ ٹسل ڈیولپ ہونے جا رہی ہے۔ دوسری جانب بشرا بی بی کی آڈیو ٹیپ کو لے کر بہت زیادہ بحث اس وقت جاری ہے، اور مسلم لیگ نون کی طرف سے تو باضابطہ طور پر اس بات کا اظہار کیا گیا ہے کہ اب یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ کون یہ ٹرینڈز چلاتا تھا اور کون لوگ تھے جو ہمیں ٹارگٹ کیا کرتے تھے۔ اب اس کے اندر کسی قسم کی کوئی دو رائے رہ نہیں گئی باقی کہ یہ جو ٹرینڈز ہیں یہ باضابطہ طور پر چلوائے جاتے تھے، اور اس کو مسلم لیگ نون باضابطہ طور پر ہینڈل بھی کرتی تھی۔ اب آج عطا تاڑر صاحب نے، ملک احمد خان صاحب نے، سعد رفیق صاحب نے، ایاز صادق صاحب نے، خاصے لوگوں نے آج اسی ایک ایشو پر انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، اور انہوں نے اس بات پر الزام لگایا ہے کہ عمران خان صاحب جان بوجھ کر جو ہے وہ سیاست کو اور جو ہمارا اس وقت کا سٹرکچر ہے، سوشل سٹرکچر، پولیٹیکل سٹرکچر، اس کو جان بوجھ کر اٹیک کر رہے ہیں، اور چونکہ یہ جان بوجھ کر اٹیک کر رہے ہیں لہٰذا ہم مجبور ہیں کہ اس کا جواب دے سکیں، اور اس کے جواب کے لیے ضروری ہے کہ تمام حقائق لوگوں کے سامنے آئیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ حقائق اب خود
سامنے آ رہے ہیں، جب یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ بشرا بی بی محض ایک گھریلو خاتون نہیں جس کا دعویٰ عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کی دیگر قیادت کرتے تھے، وہ پولیٹکس کے اندر ایکٹیو ہیں، وہ لوگوں کو غداری کے فتوے بانٹ رہی ہیں، وہ سوشل میڈیا کے اوپر ڈاکٹر ارسلان خالد کو کہہ کر ٹرینڈز چلوا رہی ہیں، اور مسلم لیگ نون اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جس طرح کے ٹرینڈز چلائے گئے ہیں وہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کے پیچھے بھی بشرا بی بی ہیں، اور بشرا بی بی نے بنیادی طور پر فرح گوگی کے جو اربوں روپے انہوں نے کمائے ہیں فرح گوگی کے ذریعے، یہ صرف اس کی کرپشن کو چھپانے کے لیے یہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے تاکہ یہ تاثر مل سکے کہ جناب ہمارے خلاف تمام تر انتقامی کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ اور ساتھ ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان کو اتنی جلدی کیا الیکشن کی، بنیادی طور پر ان کو یہ جلدی ہے الیکشنز کی صرف اور صرف اس وجہ سے کہ اقتدار کے بغیر اب ان کا رہنا بہت زیادہ مشکل ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر موجودہ حکومت کو مزید ٹائم مل گیا تو جو فائلیں ہم نے کھولی ہوئی ہیں وہاں سے اور سپ نکلیں گے، اور جیسے جیسے وہ سپ نکلیں گے وہ عمران خان صاحب کو ڈرائیں گے، اور جیسے جیسے وہ عمران خان صاحب کو ڈرائیں گے عمران خان صاحب کو اپنے احتساب کے شکنجے میں جکڑے جانے کا خوف ستائے گا، اور جیسے جیسے ان کو وہ خوف ستائے گا تو وہ پلٹ کر جو ادارے ہیں ان کو دباؤ میں لانے کی کوشش کریں گے، اور وہ دباؤ میں لانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ اب اس سارے کا سارا جو جس طرح سارے دن کی یہ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں تو پی ٹی آئی کی طرف سے اس کا جواب آنا تھا۔ پی ٹی آئی کی دو شخصیات نے اس سارے معاملے پر جواب دیا، ایک ہیں فیاض الحسن چوہان صاحب اور دوسرے ہیں شہباز گل صاحب۔ فیاض الحسن چوہان صاحب نے تو براہ راست اس بات کا اظہار کر دیا، ان کے ایگزیکٹ الفاظ یہ ہیں کہ دو پرائیویٹ افراد کی آڈیو لیک کرنا غیر اخلاقی، غیر قانونی اور غیر انسانی ہے۔ اب اس ایک جملے کے اندر انہوں نے انفیکٹ اس بات کی تصدیق کر دی کہ یہ جو دو افراد کے درمیان ہونے والی ذاتی گفتگو ہے یہ اصلی ہے، کیونکہ اگر یہ اصلی نہ ہوتی تو وہ کلیئرٹی سے کہتے کہ جناب یہ آڈیو ٹیپ جعلی ہے اور یہ بشرا بی بی کی آواز نہیں ہے، لیکن انہوں نے اس قسم کے کوئی الفاظ استعمال نہیں کیے۔ انہوں نے کہا کہ دو پرائیویٹ افراد کی گفتگو کو جاری کرنا غیر اخلاقی اور غیر قانونی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو گفتگو ہوئی تھی وہ گفتگو ایز اٹ از ہی ہوئی تھی، اور جو بشرا بی بی ہیں وہ واقعتاً ڈاکٹر ارسلان خالد صاحب کی مدد سے سوشل میڈیا پر اداروں اور پولیٹیکل شخصیات کے خلاف ٹرینڈ بنوا رہی ہیں، اور اس کا افشا ہونا، اس بات کا سامنے آنا یقینی طور پر پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک بہت ہی بڑا دھچکا ہے۔ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو اس طرح کے الزامات ہیں، یہ جو اس طرح کی ویڈیوز ہیں یعنی کرپشن کے الزامات اور اس طرح کی آڈیوز، یہ پاکستان تحریک انصاف کا رستہ نہیں روک سکتے، کیونکہ کامیاب جلسہ آڈیو لیک کرنے والوں کے منہ پر تماچا ہے۔ دوسری جانب آ جاتے ہیں شہباز گل صاحب۔ جب شہباز گل صاحب آتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے تو جو پنجابی کہتے ہیں انہوں نے شرم حیا لائی ہے، تو بالکل ایسے ہی ہے، انہوں نے شرم حیا اتاری ہوئی ہے، کیونکہ انہوں نے جب وہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ کہتے ہیں، آج بھی انہوں نے جو پریس کانفرنس کی، کہ میری لیڈرشپ یہ کہتی ہے کہ یار تو بڑی گھٹیا باتیں کرتا ہے، تو بڑی بلو دی بیلٹ باتیں کرتا ہے، تو بڑی نازیبا زبان استعمال کرتا ہے۔ تو بھائی میں کیا کروں، میں نے جن لوگوں کے ساتھ مخاطب ہوتا ہوں تو مجھے اسی لیول پر جا کے ان کو جواب دینا پڑتا ہے۔ جب اس طرح سے گفتگو کا آغاز ہوگا تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس گفتگو میں اور کیا ہوگا۔ اب کاؤنٹر کیا کر رہے ہیں، یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے۔ آڈیو ٹیپ جو بشرا بی بی کی آئی ہے اس کو کاؤنٹر کیسے کیا جا رہا ہے کہ جناب مریم صاحبہ کی ہم بات نہیں کرتے، ہم باقی لوگوں کی بات کرتے ہیں، کیونکہ اگر ان کے پاس بھی کچھ لوگوں کے موبائل ڈیٹاز موجود ہیں، اگر ان کے پاس بھی انہوں نے بھی ہیکنگ کی ہے ڈاکٹر ارسلان خالد کے فون کی، تو ہمارے پاس بھی بہت سارے ڈیٹاز موجود ہیں، ہمارے میں تو کچھ آڈیوز نکلیں گی، ملکی معیشت کے حوالے سے ڈیٹاز نکلیں گے، لیکن ان کے موبائلوں سے کیا نکلے گا؟ پورنوگرافی۔ یہ عمران خان صاحب کے سابق معاون خصوصی اور موجودہ چیف آف سٹاف یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کی جو قیادت ہے ان کے موبائل فونز اگر چیک کریں گے تو وہاں سے ہمیں پورنوگرافی کا مواد ملے گا، وہاں پہ اور کچھ نہیں ملے گا۔ تو پھر آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی جو سوچ ہے وہ لیول کہاں پر ہے اور وہ کس طریقے سے، مثال میں حیران ہوتا ہوں ویسے یار کہ کس بندے کو لگایا گا، اور یہ بندہ پروفیسر اپنے آپ کو کہتا ہے، یہ بندہ یہ کہتا ہے کہ میں امریکہ کی ایک یونیورسٹی کے اندر پروفیسر تھا۔ یار یہ ایسا، اگر تعلیم یقینی طور پہ اگر کوئی ڈگری بندے کو کوئی جہالت کے اسے سمندر سے نکال سکتی تو شاید یہ بندہ بھی اس جہالت کے سمندر سے نکل آتا، لیکن افسوس کا مقام ہے۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں شہباز گل صاحب کہ یہ جو مسلم لیگ نون ہے یہ ایک گٹر ہے،
یہ ان کے الفاظ ہیں، مسلم لیگ نون اور دیگر اپوزیشن جماعتیں یہ ایک گٹر ہے اور میں اب اس گٹر کی صفائی کروں گا، اور گٹر کی صفائی ٹوتھ برش سے نہیں ہو سکتی، اس کے لیے ایک لمبی سی ڈانگ لینا پڑتی ہے، اور وہ ڈانگ اب میں نے لے لی ہے۔ اب میں وہ ڈانگ اس میں پھیروں گا، یعنی اس گٹر میں پھیروں گا تاکہ یہ گٹر صاف ہو۔ بھئی آپ کو کس نے کہا کہ آپ مسلم لیگ نون کی صفائی کریں؟ یہ ڈانگ جو ہے آپ پی ٹی آئی میں پھیریں وہاں سے آپ کو زیادہ نکلے گا، اور اب یہ ایسے نہ ہو کہ کہیں آپ کو زیادہ صفائی کرنے کی کوشش کریں تو اس گٹر میں سے آپ ہی نکلے، پورا گٹر ہی صاف ہو جائے، کوئی اس قسم کی۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ سیاسی باتوں کا اگر ہم جواب اس انداز میں دیں گے، ہم گٹر، ڈانگ، گندگی، غلاظت کا ذکر کریں گے، ہم پورنوگرافی کا ذکر کریں گے، ہم اس طریقے سے چیزوں کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کریں گے، تو وہ جو ہماری پولیٹیکل جو ہمارا فیبرک ہے وہ آگے ہی بہت زیادہ شکستہ ہو چکا ہے، وہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ ہمارا جو سوشل سٹرکچر ہے وہ بالکل تباہ و برباد ہو جائے گا، بالکل ویسے ہی جس طرح کا ہمارا اس وقت ڈیموکریٹک کلچر تباہ ہو گیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ایک مرتبہ سوچیں، اور خاص طور پر عمران خان صاحب کو چاہیے کہ وہ کیسے لوگوں سے اپنی نمائندگی کرواتے ہیں، یار یہ یقینی طور پر ان کے لیے افسوس کا بھی مقام ہے اور سوچ کا بھی۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔